बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काफ़ी इवेंट्स चल रहे हैं और नए नए स्कैंडल्स आ रहे हैं। मुख्तलिफ ऑडियो वीडियोस के टुकड़े जोड़कर एक नई वीडियो तख्लीक की जाती है और उसको फिर मंजर आम पे लाया जाता है। ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेर समाअत हैं और अपीलों का फ़ैसला मेरिट पे होना है, लेकिन मरियम सफदर साहिबा उन अपीलों पर मेरिट पे फ़ैसला करवाना नहीं चाहती और आज फिर एक एप्लीकेशन दे दी गई है कि उनके एडवोकेट जो हैं वो बिज़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में, लिहाजा दरख्वास्तों की समाअत मुअख्खर की जाए। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। पहले अरशद मलिक मरहूम, उसके बाद अगली किस्त राना शमीम साहब, और अब एक किस्त आई है नई और वो है वाशिंगटन से आई है जी। और पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो कि उनको ये सारी चीज़ें दे सकता। टुकड़े वहाँ पे जोड़े किए गए, फॉरेंसिक ऑडिट वहाँ पे हुआ। हम आपको मुख्तलिफ आज टुकड़े सुनवाएंगे और ओरिजिनल भी सुनवाएंगे और फिर असली ऑडियो क्या होती है जो ओरिजिनली रिकॉर्ड की जाए और जिस पर कोई शक व शुबा ना हो, और फिर जाली कैसे होती है, फैब्रिकेटेड कैसे होती है, टुकड़ों को कैसे जोड़ा जाता है, ये सारी की सारी ऑडियोज़ हमारे पास काफ़ी हैं, वो सुनवाएंगे आपको। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी चौधरी साहब, ये क्या हो रहा है, बताएंगे कुछ? अच्छा साबिर शाकिर साहब, ये सबसे बेहतर ये क्या हो रहा है ये आप खुद बता सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आपने पेनामा पेपर्स का जो सारा केस है वो आपने खुद कवर किया था, आपने रिपोर्ट किया था, और वो जब तारीखी फैसला आया था आपका क्लिप इतनी दफा चला है कि लोगों को आपकी शक्ल का एक्सप्रेशन भी याद हो गया है कि उस वक्त जो है वो क्या था। हुआ ये था, पहली बात ये है कि ये चौधरी साहब भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आपको याद होगा कि ये जो स्कैंडल है ये पाकिस्तान में तो आया ही नहीं था। ये तो जर्मनी का एक अखबार था ज़ुडिट्ज़े जिसका नाम था, जिसके बाद गार्डियन, बीबीसी, पूरी दुनिया का जो प्रेस है उसने ये स्कैंडल ब्रेक किया। और उस स्कैंडल में जहां दुनिया के और बहुत सारे लोगों की जो प्रॉपर्टीज थी वो ऑफशोर कंपनी के नाम पे निकली, उसी में निकला कि यहाँ पे नवाज शरीफ की भी प्रॉपर्टीज हैं। अब ये साकिब निसार साहब तो एक जज है ना, आपको खुद पता है कि ये कितने बेंचेस के सामने ये केस गया, कम से कम 3 डिफरेंट बेंचेस के सामने ये केस गया। फिर वो मशहूर तकरीर नवाज शरीफ की कि हजूर ये हैं वो जराए। उसके बाद आप देखिए कि ये ट्रायल कोर्ट में केस गया। अब हर जब पेशी आती है उसके ऊपर कभी कोई टेप निकल आती है, कभी कोई लीक निकल आती है, कभी कुछ हो जाता है। नहीं निकल रही तो वो रसीदें नहीं निकल रही जो इनकी अपार्टमेंट्स की हैं। भाई बड़ी सीधी बात है, आपने कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये 4 अपार्टमेंट जिसमें नवाज शरीफ खुद रह रहे हैं, और मैं तो उन पे हैरान हूँ। ये स्पेशली 1-2 अखबारों के हमारे टीवीओं के नुमाइंदे हैं जो लंदन में उन्हीं अपार्टमेंट के सामने जाके इंटरव्यू कर रहे होते हैं। नवाज शरीफ उसी अपार्टमेंट से निकलते हैं, बाहर आते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो फिर केस तो गलत बना हुआ है ना जी आपके ऊपर। तो अब इसको बंदा क्या कहे, ये तो एक अजीबोगरीब कहानी है। और नून लीग ने सिर्फ ये जो एक जुडिशरी, ये देखिए ये जो कैंपेन इस वक्त चल रही है ना फॉर अ चेंज, ये इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ नहीं है, ये जुडिशरी और फौज को इन्होंने टारगेट किया हुआ। हमसे तो फिर जब बात करते हैं तो हम तो आगे इनको जवाब दे लेते हैं ना। जुडिशरी और फौज का ये है कि चूंकि वो तो पॉलिटिकल तो है नहीं, वो आके ARY पे बैठ के तो नहीं इस तरह से जवाब दे सकते, लिहाजा इन्होंने उनको टारगेट किया हुआ है। और हम अगर बात करें तो कहते हैं जी ये देखें ये उनके वकील बन गए हैं। ये एक नई कहानी इन्होंने अपनी फिल्म चलाई हुई जी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर में अली अहमद कुर्द का जवाब दिया जी, और अली अहमद कुर्द साहब ने जो कुछ फरमाया वो हम सुन चुके हैं। तो ज़रा सुनाइएगा जी पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है, हर एक का मुहासबा करती है जिसका मुकदमा सामने आता है। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। गलतफहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। मैं पहले भी छोड़ा। तो जज साहब
یہ علی احمد خود سے پوچھے نا اس وقت کہ جب افتخار چودھری کے لیے ناچ ناچ کے پاگل ہو گئے تھے اور بعد میں اس کو لگا دیا تھا افتخار چودھری کو، اس کے اوپر تو پہلے قوم سے معافی مانگے نا. جتنی تباہی افتخار چودھری اینڈ کمپنی نے پاکستان کی جتنا عذاب ان کی وجہ سے پاکستان کے اوپر نازل ہوا، اور یہ موومنٹ کو اس کے اوپر تو ایک دن انہوں نے معافی نہیں مانگی. اور یہ جو وکلا تحریک کے جو لائر تھے، صرف ان میں ایک اعتزاز ہے، صرف ایک مرد کا بچہ تھا، اور وہ ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں افتخار چودھری چونکہ وکیل رہ چکا ہوں، میں اس کی عدالت میں ایک دن بھی پیش نہیں ہوگا. باقی جتنے پیسے یہ وکلا تحریک والوں نے افتخار چودھری کو بحال کر کے کمائے، وہ سابق شاکر صاحب آپ کو سے زیادہ کس کو پتہ ہے؟ مجھے آپ بتائیے. آپ جو سارے ہمارے یہاں کے کورٹ رپورٹرز ہیں، ٹاپ کورٹ رپورٹرز ہیں، اور جو سارے ہمارے دوست ہیں، آپ ذرا آپ سبھی کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا تماشا انہوں نے کھڑا کیا اور کس طریقے سے انہوں نے اس کو استعمال کیا افتخار چودھری اینڈ کمپنی کو اپنے فائدوں کے لیے. اور ایک بات چوہدری صاحب، وکلا تحریک کے دوران جو فائنینسنگ ہوتی تھی اس کی بھی منی ٹریل کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بہت ضروری ہے. وہ خواجہ شریف صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے، آپ کو پتا ہے نا. پھر ان کے اوپر جب حملہ ہوا تھا ملازم نے جو کیا تھا، تو اس وقت کیوں حملہ ہو گیا تھا؟ اس وقت جو خواجہ شریف کو کس طرح سے بوریوں میں پیسے آئے اور وہ پیسے وہاں پہ تقسیم ہوئے، اور پھر وہاں پہ وکلا تحریک میں مجھے بتائیں طریقیں چل رہی تھی. میریٹ سے کھانے آ رہے تھے 5 اسٹار ہوٹل میں یہ تحریک چل رہی تھی. اس کو کہ جناب میریٹ سے جو ہے وہ وہاں پہ ان کو لنچ باکسز جو ہیں وہ جا رہے تھے 5 اسٹار ہوٹل سے. یہ اس طرح کی تو چوریاں کھانے والی طریقے چلی ہیں ملک میں، اور اس کو بھی اٹھا کے انہوں نے کہا جی کمال کر دیا، کمال ہو گیا. اور اس تحریک کے نتیجے میں الحمدللہ وہ افتخار چودھری بھی بلینر ہو گیا اور ان کے اسپانسر بھی بلینر ہو گئے، اور پاکستان کے لوگ ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ بدلی ہوا کیا ہمارے. چلیں چوہدری صاحب، ایک اور چیز میں سنواتا ہوں. یہ جو کیس اسلام آباد ہائی کورٹ چل رہا ہے اور سپریم کورٹ سے لے کے اب تک احتساب عدالت 1، احتساب عدالت 2، JIT، سب نے ایک ہی سوال پوچھا تھا کہ بتا دیں کہ یہ منی ٹریل دے دیں صرف اور کچھ بھی نہ دیں. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ کن مرحلہ ہے اور آخری لڑائی چل رہی ہے وہاں پہ. مریم صفدر صاحبہ نے کچھ دن پہلے کیا کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سنائیے جی. میرٹس پہ بحث ہونے سے پہلے میں ایک بہت ضروری درخواست دینا چاہتی ہوں اس بینچ کے سامنے، جو اس کیس کا پورا کچا چٹھا کھول کر قوم کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ کیس کیسے بنایا گیا مجھ پر، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کون تھا اس کے پیچھے اور کیا کرنا چاہتا تھا اور کیسے وہ کامیاب ہوا. میں ابھی نہیں بتا رہی، وہ میں پریپیئر کر رہی ہوں، میرے لائرز پریپیئر کر رہے ہیں. اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہ بڑھ سکتا ہے، نہ بڑھنا چاہیے. اس کے بعد جی آگے رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ، اور وہ لندن سے نوٹرائز کروایا جاتا ہے. شمیم صاحب لندن جاتے ہیں، پھر امریکہ جاتے ہیں اور وہاں پہ واپس آتے ہیں. واپس آنے سے پہلے یہ سارا کچھ پبلک کروا دیا جاتا ہے. اب ثاقب نثار صاحب پہلے ذرا سنیے جو واشنگٹن میں بیٹھ کے باقاعدہ ٹوٹے جوڑے گئے، پہلے تو ذرا وہ سن لیں. Let me be a little blunt about it. Unfortunately. جی ذرا سنائیے جی جو اوریجنل واشنگٹن سے برآمد ہوا ہے. جی سنائیے. Let me be a little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس. Let me be a little blunt about it. Unfortunately, جو ہمارے پاس یہ مختلف تقریروں کے جی ٹکڑے ہم نے وہ آواز بھی سنوا دی، اور جو جہاں سے لی گئی جس ایونٹ سے وہ بھی سنوا دی. دوبارہ سن لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس کے بعد مزید آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. ذرا سنائیے جی. Let me be a little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس. Let me be a little blunt about it. Unfortunately, جو ہمارے پاس یہ 22/1/2018 کی ہے اور وہ تقریر کر رہے ہیں ایک اوپن فورم میں، اور وہاں سے الفاظ لیے اور کہیں پہ جوڑ دیے گئے اور فورینزک کروایا گیا امریکہ سے، کیونکہ یہاں پہ ان کو اعتبار. اب ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. چوہدری صاحب آپ بھی سنیے، دونوں چودھری صاحبان
ذرا اوریجنل وائس کیا ہوتی ہے جس پہ کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی تھی، ذرا سنائیے گا جی جسٹس ملک قیوم صاحب۔ بات کریں گے۔ السلام علیکم، بڑی مہربانی تھی سناؤ بات بڑی گاؤں سے سنا گاؤں تو گاؤں نے بات تھی سر وہ میں ختم کرتا ہے، بڑی مہربانی۔ دوسرا ضرور معاملہ ہے، اچھا انہوں نے کیا جی بڑے بھائی صاحب کی مہربانی ہوگی اور دھیان کرنا چاہیے کیا کیا رہی سر میں نے اچھا انہوں کی ہے جی وہ تھوڑا کوئی اپنا ہے جی کا ہاں سرور کا خیال کرنا ختم ہوگا بڑی مہربانی تھینک یو۔ بڑے بھائیوں کا حکم ہے جی میں کرتا ہے۔ اب ذرا سنیے ایک اور جس پہ کوئی ٹوٹے نہیں جوڑے گئے جی، شہباز شریف صاحب اور سیف الرحمان صاحب، سیف الرحمان اور جسٹس قیوم جی۔ میرا خیال ہے آج کل میں یہ انشاءاللہ کل فیصلہ ہی ہو جائے گا تو ہم دونوں مل کے ان سے معافی بھی مانگ لیں گے، آج ساتھ ہی چلیں گے انشاءاللہ۔ مجھے 99% یقین ہے کہ کل وہ ختم کر دے گا۔ اور میں آپ مانتے ہوئے وہ آدمی بڑا آگے سے لڑتا ہے جی، وہ تو کہتی ہے وہ اچھا آپ اس کو مجھے بات بتائیے اس کو سزا کتنی دینی جو انہوں نے بتایا جی بالکل 7 سال سے کم ہی دینی، 7 نہیں دینی، 7 نہیں 5 سال کر دیتے یہ آپ ان سے پوچھ لیجیے گا، 7 تو میکسیمم ہوتی ہے، میکسیمم کوئی بھی نہیں دیتا۔ یہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، یہ مجھے آپ پوچھ کے نا تو پھر بتا دیجیے۔ اچھا جی دوسرا وہ جرمانے کا کر دیا میں نے اور کانفسکیشن آف پراپرٹی کا کر دیا جس سے ہمارے پیسے، اور تیسرا جو ہے وہ کر دی ہے ڈسکوالیفیکیشن کا۔ ہاں جی یہ تو میں نے کر دی ہے۔ 2 سال یہ نہیں کاؤنٹ کرنا، نہیں وہ بھی نہیں چلے گا، وہ ہو نہیں سکتا جی، یہ پکڑا نہیں ہوا تھا ہمارے کیس میں، یہ پکڑا نہیں ہوا تھا اور وہ جو ہے اس کو ویسے ہی بیل کے ہے وہ تو اس کا وہ تو کاؤنٹ ہوگا ہی نہیں۔ یہ سارے یہ جتنا اچھا اس کو اندر ہی رہے گی، کل ہو جائے گا، کل ہم نے فیصلہ بھی سنا دینا تو کل ہی سنانا سر، کل۔ چودھری صاحب آپ نے سن لی ہے ساری گفتگو، چودھری غلام حسین صاحب جی میں تھوڑے تو پوچھ رہے ہیں۔ ہاں ہمیں تو ان کا پتہ ہے، ابھی بھی یہ مریم اور نواز شریف اور ان کے حواری اس چکر میں ہیں کہ وہی اگزامپل جو ہے اس میں بھی میرٹس جو تھے اس پر بری نہیں ہو سکتے تھے، نہ بینظیر نہ زرداری اور ان کے نہ ساتھی، ایویڈنس جو تھا اوور ایویلمنگ تھا۔ انہوں نے یہ ٹیپیں جو ہے وہ یعنی پہلے اپنے ایجنٹس کے ذریعے وہاں سے یعنی پروکیور کی اور پھر ان کے بنیاد پر کیس کو ریمانڈ کروایا۔ یہ نوٹ کریں، میں بتاتا ہوں آپ کو، بری اس میں بھی نہیں ہوا۔ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا تو میں عینی شاہد ہوں، آئی وٹنس جسے کہتے ہیں۔ یہ انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ کی تھی، یہ کسی اور نے نہیں کی تھی، یہ انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ کی تھی اور انٹیلیجنس بیورو نے ریکارڈ کرنے کے بعد محفوظ کر لی تھیں اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوئی، سود مند ہوئی۔ ایس جی ایس کوٹیکنا کیس تھا، اس کو میں نے رپورٹ کیا، ہم تقریباً 2-2.5 ماہ سے وہ زیادہ چلا تھا اور اس میں وکیل بھی بہت نامور وکلا تھے، حفیظ پیرزادہ صاحب مرحوم اور ان کی پوری ٹیم، فاروق ایچ نائک اور ان کے ساتھ مزید تھے، ان میں سے کچھ تو جج بن چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جو نیب کی طرف سے تھے، اسٹیٹ کی طرف سے، وہ تھے ایس ایم ظفر صاحب اور پھر ان کی پوری ٹیم تھی۔ 2 مہینے سے زیادہ کا یہ کیس چلا تھا سپریم کورٹ میں، اور جسٹس بشیر جہانگیری جو بعد میں چیف جسٹس بنے، اور اس میں افتخار چودھری صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے، وہاں پہ یہ چلا۔ پھر وہاں پہ یہ جسٹس ملک قیوم اور شہباز شریف اور سینیٹر سیف الرحمان کی یہ آڈیو کیسٹس بھی دی گئیں، اور اس میں بھی جب حفیظ پیرزادہ صاحب نے دیکھا کہ یہ میرٹ پہ بات نہیں بن رہی، یہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ میرٹ پہ یہ بات نہیں بن رہی، آخری دنوں میں پھر انہوں نے یہ پروڈیوس کی آڈیو کیسٹس، اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی
کہ جناب یہ تو سارا کچھ تھا ہی اور یہ اوریجنل ٹیپس تھیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں تھا، اور وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئیں، اور اس میں بھی پھر سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ تھا انہوں نے یہ کیا چوہدری صاحب کہ کیس ریمانڈ کر دیا تھا، ختم نہیں کیا، ان کو بری نہیں کیا تھا آصف علی زرداری صاحب کو، محترمہ بے نظیر بھٹو اور دیگر کو، کیس ریمانڈ کر کے کہا گیا کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ اس کا پیچھا کیا جا رہا تھا، اور جسٹس ملک قیوم پہ بھی سوالات اٹھے، تو اس کے بعد کیس ریمانڈ ہوا تھا۔ اب ان کی اسٹریٹجی کیا ہے یہ بتاتے ہیں بریک کے بعد، اور ایک اور ہم اوریجنل آڈیو سنوائیں گے جی، بالکل کسی قسم کا کوئی شور نہیں ہے اس میں، کلیئر ہے، وہ بھی سنوائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے آڈیو ویڈیو سکینڈل اور کیسے ٹیپیں جوڑی جا رہی ہیں۔ ایک اور اوریجنل آواز سنیں جس میں کوئی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی شور شرابہ بیک گراؤنڈ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ثاقب نثار صاحب کی تو ہم سنوا چکے ہیں کہ کہاں کی آواز کہاں سے فٹ کی گئی، اور یہ سارے ٹکڑے آئندہ چند دنوں میں سامنے آ جائیں گے۔ یہ مختلف تقریروں کے مختلف جگہ پہ حصے بولے گئے ہیں، تو وہ سب منظر عام پہ آ جائیں گے۔ ایک بات، دوسری بات ہے، ہمارے ایک واشنگٹن میں بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے کہا یہ بھی پتہ کر لینا چاہیے کہ جن صاحب نے یہ وہاں پہ بیٹھ کے ریلیز کی ہے اور جس کا کریڈٹ لے رہے ہیں، اس کا فورینزک آڈٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے، فورینزک رپورٹ ہے، اس کی پیمنٹ کس نے کی ہے، کیونکہ ان کی اپنی سخت تو نہیں ہے، اتنی پاکٹ نہیں ہے، وہ تو خود کسی اور چکر میں ادھر موجود ہیں، اور وہ کسی اور کے مہمان ہیں، جن کے مہمان ہیں وہ اگر بتا سکتے ہیں تو بتا دیں، ان کو دیکھا گیا ہے، تصاویر بھی، آپس میں گپ شپ بھی، تو وہ صاحب جو ہیں وہ بھی ایک بہت اچھے زبردست قسم کے پاکستان کو گالیاں دینے والے مانے جاتے ہیں، اور ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو یہ ساری چیزیں ذرا وہ بتا دیں کہ وہ پیسہ ویسا کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ کہاں سے، کس نے پیسے بھیجے، کیسے آئے، کیسے گئے، تو وہ بھی ذرا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ٹکڑے جوڑے کہاں گئے، پھر پرائیویٹ فرم بنانے کی کیا ضرورت پڑی، کیونکہ ادھر پہلا جو ایپیسوڈ آیا جناب رانا شمیم کا، اور اس کے بعد وہ تو لوکل پروڈیوس کیا گیا، اور اس پہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس لے لیا، تو دوبارہ یہ پلان تو یہ بھی تھا کہ ثاقب نثار صاحب کی یہ مبینہ اور جعلی آڈیو جو ہے یہ بھی یہیں پہ پروڈیوس کرنی تھی۔ اس کے بعد پھر پلان تبدیل ہوا، کس کی کال گئی ان کو کہ جناب یہ اب آپ کے ذمے ہے، یہ بھاری بھرکم ذمہ داری آپ اٹھائیں۔ تو احسن رانا، شمیم رانا صاحب کے بیٹے کچھ فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو اور بھی بہت سارا میٹیریل ہے، ذرا سنائیے جی۔ دو لوگوں کے درمیان گفتگو کا ایویڈنس کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو پی ایم ایل نون والے بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ کیا ایویڈنس ہے۔ گفتگو دو لوگوں کے درمیان، نون کے پاس ایویڈنس کیسے ہوگا؟ آپ کے ساتھ ایکس پرائم منسٹر پاکستان بیٹھے ہیں، آنریبل ایکس پرائم منسٹر پاکستان بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ اس بات پر یقین کر سکتا ہوں کہ یہ چیز ہوئی ہے، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس ملاقات جو یہ رانا شمیم صاحب نے، لیکن آپ کی اپنی ایویڈنس نہیں ہے۔ جوید لطیف صاحب کو سنوائیں گے۔ جسٹس شوکت صدیقی صاحب اور ارشد ملک جج جو ہیں، یہ دو چیزیں پہلے آ چکی ہیں، آج یہ تیسری چیز آ رہی ہے، ابھی چیزیں اور بھی ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں سننے میں آ رہی ہیں، دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور آج ایک ایک کر کے چیزیں، ایک سیکنڈ، تو پھر بھائی اس پہ انویسٹیگیشن نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ذرا ایک ساری پلاننگ ہم آپ کو بتاتے ہیں جی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگین ان کو آصف علی زرداری صاحب اور فاروق ایچ نائک صاحب، یہ سب کے سب ان کو یاد آ رہے ہیں، اور وہی اسٹریٹجی اختیار کی ہوئی ہے۔ ایک پٹیشن فائل کی اپلیکیشن، اسلام آباد ہائی کورٹ، ایون فیلڈ ریفرنس، مریم نواز کی نئی درخواست، اس کا باقی پورشن نہ پڑھیں، باقی صرف ایک چیز ساری بیان کر کے وہ آخر میں پیرا نمبر 22، اس میں وہ یہ کہتی ہیں مریم صفدر صاحبہ، یہ مسلمہ قانون ہے کہ ذرا سا شک کا فائدہ بھی ملزم کو ملنا چاہیے، لیکن یہاں پوری قانونی کارروائی پر بڑے شکوک و شبہات سامنے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں بے نظیر بھٹو کے ایس جی کوٹکنا کیس، ایس جی ایس کوٹکنا کیس ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے، ایس جی ایس کوٹکنا کیس میں سپریم کورٹ کے 2000 فیصلے کے فیصلے پر انحصار کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے، جس میں ٹیلی فونک گفتگو
کی ریکارڈنگ منظر عام پر آنے پر سپریم کورٹ نے احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا۔ تو یہ اصل ساری پلاننگ چودھری صاحب جو جس جعلی ایفیڈیوٹ، خطری قط، کیلبری گراؤنڈ اور کیلبری فونٹ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اب تک آ چکی ہیں، پارلیمنٹ میں خطاب جعلی، پارلیمنٹ سے باہر خطاب جعلی، یہ ساری چیزیں آ کے اب وہ کہہ رہی ہیں کیونکہ ہم نے جو جال بچھایا تھا زرداری صاحب کا اور بے نظیر بھٹو کے خلاف، اس میں آ کے وہ آڈیو کیسٹس نے، آڈیو ٹیپس نے ان کو بچا لیا تھا، لہٰذا ہمیں بھی بچایا جائے، جبکہ وہ اوریجنل تھیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ اوریجنل تھیں، انہوں نے باقاعدہ بنائی ہیں، وہ خواہ وہ ارشد ملک صاحب کا معاملہ ہو، اس میں بھی بڑی محنت کر کے وہ جو لندن میں بیٹھے ہیں انہوں نے یہ سارا پلان کیا اور ارشد ملک صاحب کو انگیج کیا، پھر سعودی عرب لے کے گئے، اس کے بعد بیل ہوتی ہے، بیل میں پھر جاتی عمرہ میں جایا جاتا ہے، تو وہ مختلف ٹکڑے جوڑ کے وہ لے کے آئے، وہ بنائی جاتی ہے، جبکہ ملک قیوم، شہباز شریف، سیف الرحمان یہ اس میں بنائی نہیں گئیں، یہ بلکہ پکڑی گئی تھیں، اور اس میں کوئی بیک گراؤنڈ میں بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ جی وہ تو چیف منسٹر کے طور پر فون کر رہا ہے اور پرائیویٹ سیکرٹری ملا کے دے رہا ہے، ہاں جی، کہ جی جسٹس قیوم ہے، چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف بات کریں گے۔ اس وقت لینڈ لائن ہوتا تھا، یہ ہے آپ نے بالکل صحیح کہا، جو حقائق اور واقعات یہ ہیں، اصل میں نہ نواز شریف، نہ مریم نواز اور نہ ان کے دوسرے، ان کے پاس ان الزامات کا کہ یہ جائیدادیں کون سے پیسے سے خریدی گئی لندن میں، اور لوٹ مار کا پیسہ کہاں سے لیا گیا، اور آج تک کسی عدالت میں ان یعنی پراپرٹیز کا کوئی ثبوت دینے کو یہ کیوں تیار نہیں ہے۔ اب بھی میرٹ پر حقائق کی طرف نہیں جانا چاہتے، وہ کہتے میں ایک اور درخواست دے رہی ہوں، کٹھا چٹھا باہر آ جائے گا کہ جی وہ فلاں چور ہے۔ بھائی تم اپنی بات کرو، جو تمہارے خلاف کیس ہے اس کا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کاؤنٹر ایکٹ کرنے کا، اور انہوں نے گالیاں دی ہیں اور دیتے جا رہے ہیں، اور یہ حرکتیں کریں گے، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑے۔ ابھی پاکستان کے ایک بہت بڑے وکیل کا بیان ابھی سکرین پر چل رہا ہے، انہوں نے کہا میں بھی جانتا ہوں ثاقب نثار صاحب کو، وہ اس طرح کی باتیں ہی نہیں کرنے والے، اور یہ دوبارہ صاحب یہ ساری چیزیں ظاہر ہے آ گئی، مختلف تقریروں کے ٹکڑے ہیں جو جوڑے گئے ہیں، لیکن بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو ایک ستھری آڈیو سنوائیں گے جی آپ کو۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ذرا ایک آڈیو سنیے جی، جس پہ کسی قسم کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، کوئی وائس بیک گراؤنڈ نہیں ڈالا گیا، سنائیے جی۔ 24 چینل کو، سما کو، 92 کو اور کیا نام ہے اس کا ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا، بالکل۔ ذرا دوبارہ سنا دیں جی۔ 24 چینل کو، سما کو، 92 کو اور کیا نام ہے اس کا ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا، بالکل۔ جیسا یہ اوریجنل ٹیپ ہے؟ نہیں اوریجنل تو ان کا اور بھی ہے، باقی یہ بھی آپ بریکنگ نیوز ہی لے لیں کہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے قریبی ذرائع نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو چیف جسٹس یا جج کے طور پر جو کچھ وہ فیصلے کیے انہوں نے کام کیا، وہ کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتے اور وہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتے، جو مرضی یہ کبھی یہ ڈیم کو لے کے، کبھی فنڈ کو لے کے، کبھی فیملی کی تصویروں کو لے کے، کبھی کچھ کرتے رہے، کبھی کچھ نہیں انہوں نے کہا۔ لیکن اگر بہت سارے لوگوں کو بہت مروڑ اٹھ رہا ہے، تکلیف ہے، تو وہ کہتے ہیں باوقت جب میں نے فیصلہ کیا تو یہ کون سے، یہ شاہد خاقان عباسی سے لے کے باقی ان کے جتنے شریف خاندان کے لوگ اور دوسرے ہیں، جو یہ پیغامات دیتے اور لیتے رہے ہیں اور جو باتیں کرتے رہے ہیں، اور دوسرے بھی، میں سارا پھر ریکارڈ باہر لانے پر مجبور ہوں گا، بٹ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو۔ انہوں نے کہا میں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، پروگرام کا وقت ہوا۔ نواز شریف صاحب کے سپانسر اس وقت کون ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।